बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। इस वक्त लगता यह है कि हुकूमत जानबूझकर उकसा रही है तहरीक इंसाफ को कि वो अब इमरान खान के साथ मुलाकात की तगोदौ में कोई ऐसी गलती करें कि जिसको जवाज़ बनाकर उनके खिलाफ क्रैकडाउन को बढ़ाया जा सके। एक नुक्ता नज़र ये है। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ जो इससे पहले तमाम तरह अपने एफर्ट्स और एनर्जीज़ लगा रही थी कि हमने ये हुकूमत नहीं चलने देनी, हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, हमने ये हुकूमत गिरानी है, हमने इस निज़ाम का ख़ात्मा करना है। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से वो तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत को घर भेजना था वो इस तगोदौ में है कि हमने इमरान खान तक एक्सेस हासिल करना है। कुजा ये कि आपने हुकूमत गिरानी है आपने, लेकिन नेट रिज़ल्ट क्या है? नेट नतीजा ये है कि पाकिस्तान की ना तो लोकल लेवल पे ना ही इंटरनेशनल लेवल पर आप उठाकर ख़बरों का तनासुब निकाल लें। गुज़श्ता 2.5 साल जिस दिन से इमरान खान जेल में है, क्या इसका पाकिस्तान का जो बेसिकली इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है उसको किस बुरे तरीके से इसने डैमेज किया। अगर तो हुकूमत का मकसद ये है कि आपने मुल्क में सरमायाकारी लानी है, बिज़नेस एज़ यूजुअल पर रिटर्न करना है, जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हम सब की ख्वाहिश है। ये जो इस वक्त सियासी मारा मारी की फ़िज़ा है इसमें ज़हनी तौर पर ना तो अपोजिशन खुश है, ना हुकूमत खुश है, ना इदारे खुश हैं, ना अदलिया खुश है, ना मीडिया खुश है, ना अवाम खुश है। यानी कोई एक स्टेक होल्डर ऐसा होना जो कहे कि यार हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हम बहुत मज़े में आ गए हैं, ज़बरदस्त इस वक्त माहौल है, बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा है, रूटीन मैटर है, नॉर्मल है। अच्छा, फिर एक सोच ये है कि नहीं जनाब, आप क्योंकि उस पे हैं, ट्विटर पे हैं, तो इस वजह से आपको दुनिया ऐसी नज़र आती है। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, दुनिया बड़ी कंफर्टेबल है। आप जाएं F6 कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, वहाँ पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। साथ बटलर्स कैफ़े चले जाएं, भाई वहाँ पर तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, लोग अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। कोसार मार्केट जाएं, आप बेवरले सेंटर चले जाएं, आप जाके देखेंगे लोग किस तरीके से। जाहिर है कि मुख्तलिफ़ क्लासेज हैं इस मुल्क में, बट जनरली स्पीकिंग जब आप ओवरऑल मैक्रो लेवल से आप इस मुल्क को ज़रा जूम आउट करके अंदर ज़रा जब झांकते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो आपको कंप्लीट कैओस नज़र आता है। और ऐसी सूरत हाल में ना हुकूमत प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है, ना जुडिशरी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है, मीडिया उसके ऊपर कदगने, ये बोलना है ये नहीं बोलना, ये सारी सूरत हाल है। एक तो ये कि मुलाकात के लिए जो मैसेज आया है वो मुलाकात फिल वक्त तो नहीं हो पा रही और ना होती नज़र आ रही है। यानी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, जब ये ट्वीट्स नहीं आए थे, तब मुलाकात मसला था, तो अब तो और ज़्यादा हो गया। दूसरा, जाहिर है कि अब इस बात का सबको इंतज़ार है कि तहरीक इंसाफ पे प्रैक्टिकली तो पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिख चुका, बैरिस्टर गौहर को ख़त सामने आ चुका कि भाई हम आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को नहीं तस्लीम करते। तो ये तो मामला आज से तो नहीं चल रहा है ना, ये तो 9 मई के बाद सिलसिला शुरू हो गया था कि तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करने देना। हाँ, अब ये है कि अब उसकी ओनरशिप ले ली है इदारे ने, उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। तो देखें, अब तहरीक इंसाफ ने तो कॉल दे दी कि आप अडयाला जेल पहुंचे, अडयाला जेल के बाहर हम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे, हम अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से तो ये कहा गया है कि भाई आप कौमी सलामती को ख़तरा है। तो अब अगर कोई कौमी सलामती को ख़तरा एंटिटी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो अडयाला जेल रेड जोन डिक्लेयर हो जाएगा और वहाँ पर तो फिर नाके के बाद नाका और किसी को इजाज़त भी नहीं होगी, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती हमारी इजाज़त के बगैर। लेकिन एक मुसलसल जिसे कहते हैं कि केओस, मुसलसल तनाव और तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क, यही इसका पोर्ट्रेयल है। ये किसको सूट करता है? कौन अपन थोड़ा थोड़ा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हर जानिब जो है वो। लेकिन इसी में फिर एक थ्योरी इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये है कि अब लड़ाई उस नहज पे पहुंची है और अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसके बाद हुकूमत भी चाहती होगी कि कुछ थोड़ा सा मामलात ठंडे हों, दूसरी जानिब बढ़ें, और जो बड़े बड़े फ़ैसले होने थे 28वीं तरमीम के अलावा बाकी तो सारी चीज़ें हो चुकी, अपॉइंटमेंट्स हो चुकी, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो चुके, 2030 तक के मामलात हो चुके। तो ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं, तो अब थोड़ा सा चीज़ों को रिलैक्स किया जाए। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं आज, अगर अभी आप फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू सुन लें, आप हसन अयूब साहब की ट्वीट्स उठा लें, आप मुनीब फारूक
کے ولاگ اور ان کے ٹویٹس یا ان کی گفتگو جو ہے وہ سن لیں اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں طاقت کا مرکز اور محور کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی، مقبولیت جو ہے اس کو کبھی گھاس نہیں ڈالے گئی. عوام ظاہر ہے کہ میٹر کرتے ہیں، عوام میں قبولیت ہونا، عوام میں مقبولیت ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے، لیکن پاور ڈائنامکس اس کے تابع نہیں ہے، اس کے تابع رہے بھی نہیں. تو وہ سلسلہ جو ہے اب جو ان کی گفتگو ہے اس کے مطابق تو بڑا ہی سخت قسم کا کریک ڈاؤن، صرف اس پہ نہیں، یعنی کہ سیاسی جماعت پہ نہیں، ان کے بہت سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے. بٹ اٹ از اینی باڈیز گیس کہ آج سے چیزیں کیسے انفولڈ ہوں گی. جو حسن ایوب کا ٹویٹ ہے نا کہ پیٹی بھائیوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ باریک واردات ڈالنا چھوڑ دیں. اب انہوں نے مینشن تو نہیں کیا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیٹی بھائیوں سے مراد تو انہوں نے کہا کہ رابی کا مشورہ ہے پیٹی بھائیوں کو کہ باریک واردات ڈالنا چھوڑ دیں، ان کے خلاف بھی کچھ سلسلہ ہونے والا ہے. تو وہ پیٹی بھائی تو ان کے وہ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کے ساتھ بھی. اور وہ عامر الیاس رانا صاحب کا آپ نے سوال سنا تھا ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شام 7 سے 11، تو ہمیں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینلز کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اب آپ کوئی بندہ ٹریولاگ کرے، کوئی بندہ، کیونکہ ایک بات طے ہے، وہ کوکنگ شو کر لو، آپ انفوٹینمنٹ کر لو، آپ ریجنل پالیٹکس، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس کر لو، آپ کچھ اور کر لو، آپ امریکی سنڈی جو ہے وہ فصلوں سے بھگانے کا کوئی سبز تیلا سفید تیلے کا کوئی آپ علاج جو ہے وہ دریافت کر کے، یا وہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں مختلف ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا، اس کو مین سٹریم پر لے آؤ. اگر آپ نے پاکستان میں پالیٹکس ڈسکس کرنی ہے، آپ 1 منٹ بھی عمران خان کا لفظ منہ سے نکالے بغیر پاکستان کی پالیٹکس ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ اعداد و شمار اب تو بہت آسان ہو گیا، آپ گروک پہ جا کر لکھیں، آپ مختلف پولیٹیشنز کے نام لکھیں، آپ کہیں کہ جناب قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف پر گروک ہمیں بتاؤ کہ پچھلے 1 ہفتے میں کتنی مرتبہ ٹویٹس ہوئی ہیں. وہ آپ کو بتائے گا یار اتنے ہزار، 5000، 3000، 4000. آپ کو جناب قائد انقلاب کے چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف کے متعلق کتنی ہوئی ہیں، پھر آپ گنیں جناب مریم نواز صاحبہ کے متعلق کتنی بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے متعلق، بلاول بھٹو زرداری، مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری صاحب، آپ ان کا پوچھ لیں. پھر آپ لکھیں عمران احمد خان نیازی کے متعلق کتنی ہوئی، وہ آپ کو بتاتا ہے یار 3 ملین ہوئی، 2.5 ملین ہوئی ہے. یعنی ان سب کی کمبائنڈ ان کے متعلق ہونے والی گفتگو سے بھی 2 یا 3 گنا زیادہ. تو اب ڈسکشن کا ٹاپک تو وہ رہے گا اگر پالیٹکس ڈسکس کرنی ہے. ہاں یہ اور ہے کہ آپ ہم پہ پابندی لگا دیں، آپ باقی سب پہ بھی لگا دیں، لوگ آبجیکٹیولی بھی تو بات کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈز. اس وقت جو ملک میں آئین اور قانون کی صورتحال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، عدالتوں کی صورتحال نظر نہیں آتی. کیا میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے؟ کیا آپ سب کچھ کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ تو چیزیں ظاہر ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں. پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ انصار عباسی صاحب کی ذرا خبر پہ آ جاتے ہیں، اس کو بڑا اس وقت جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، ان کی گفتگو ہوئی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. اچھا پھر لوگ نا اس کو تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انصار عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ سوچ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے. تحریک انصاف کے اندر بھی ہر بندہ تحریک انصاف میں جو اس وقت موجود ہے یا اس کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے وہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تمام لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ عمران خان کو یا ان کی جماعت کو چھوڑنا بھی افورڈ نہیں کرتے. یا تو یہ ہے نا کہ آپ آئیں پھر آپ آ کے پریس کانفرنس کریں. اگر آپ انصار عباسی صاحب کے کان میں یا اور جرنلسٹ کے ہمارے کان میں بھی آپ جب بتاتے ہیں، ساتھ ہی جب آپ ان سے اگلا سوال کرتے ہیں کاؤنٹر کوشچن، تو وائی ڈونٹ یو لیو پاکستان، تحریک انصاف کہتے ہیں پولیٹیکل فیوچر ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو حلقے میں یہ ہو جائے گی، ہمارے ساتھ تو ہمارے علاقے میں یہ ہوگی، ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے، پاکستان میں پالیٹکس نہیں کر سکیں گے. اب ہمارے لیے تو جناب بالکل ہی ایک سچویشن ڈیفرنٹ بن گئی ہے. پھر یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کچھ لوگوں کی سیاسی وابستگی، جو اشارہ فیصل آڈا نے پرسوں رات دیا، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا کہ میرے موبائل فون میں بہت سارے لوگ ہیں جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار، تو وہ سرنڈر کے لیے تیار جو ہیں ان کو پھر سامنے لے آئیں، یا جو انصار عباسی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ آئیں اور پھر وہ اپنی راہیں جدا کر لیں. انصار عباسی صاحب نے کہا، جو اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب عمران کا کیا دھرا ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے اعتراف.
اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں کچھ سینئر رہنماؤں نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مسلسل فوجی قیادت کے خلاف تضحیک آمیز زبان کے استعمال نے پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جمعے کو آنے والے سخت رد عمل میں کردار ادا کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ معاملہ PTI کی قیادت میں زیر بحث آیا، جہاں بعض رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بارہا اعلیٰ فوجی قیادت کے لیے انتہائی توہین آمیز اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے۔ ایک سینئر PTI رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی نیوز کو بتایا کہ جب ہم مسلسل اور بار بار یہ سب کریں گے تو دوسری طرف سے کیا توقع رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر گنتی کی جائے تو گزشتہ 2 برسوں میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شاید 100 سے زیادہ بار فوجی قیادت کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی۔ ذرائع کے مطابق PTI قیادت کی مشکل یہ ہے کہ اگرچہ کئی رہنماؤں کے قید بانی PTI چیئرمین سے مختلف امور پر اختلاف رکھتے ہیں، جن میں فوجی قیادت پر ان کے مستقل ذاتی حملے بھی شامل ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی کوئی رائے فیصلوں یا پیغام رسانی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو quagmire ہے، جو دلدل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، تحریک انصاف کے اگر تمام لوگ اس پالیسی سے اتفاق رکھتے ہوتے تو تمام لوگ پھر ری ٹویٹ بھی تو کر رہے ہوتے۔ ان کی تو پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ نہیں، جنرل سیکرٹری پارٹی کے ری ٹویٹ نہیں کرتے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل نہیں ری ٹویٹ کرتے، چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں ری ٹویٹ کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی مشکل ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایکسس ان کی پارٹی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ پارٹی میں مختلف قسم کی آوازیں ہیں نا، عمران خان کے پاس اگر تو ٹرو پکچر ہو، اور یہی لوگ جو یہ آوازیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم اتنی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پارٹی تو مجموعہ ہے نا، تحریک انصاف، اب آپ بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جدی پشتی جو ہے وہ سیٹ چلی آ رہی ہے کہ MNA، دادا بھی MNA تھا تو جناب ابا جی MNA تھے یا چاچا MNA تھا، اور پھر اب تیسری نسل میں سیاست چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب دادا کی پوتی ہے جیسے ایسے سیاسی خانوادے ہیں جو سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی مزاحمت کی سیاست نہیں کی۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے، الیکشن کا سیزن آتا ہے چلے جاتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے فلاں جگہ تھوڑا بہت کوئی ولیمہ کھا لیا، فاتحہ پڑھ لی، یہ سارا کام ہو گیا، اور آپ MNA بن جاتے ہیں، آپ کا ٹور ٹیکا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو نواز بھی دیتے ہیں، کو کھانچے بھی لگ جاتے ہیں، تو سیاست تو ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو اسی کا مجموعہ ہے ہر سیاسی جماعت۔ لیکن تحریک انصاف میں جو یوتھ اور جو نئے لوگ جس طریقے سے ینگسٹرز آ کے جڑے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ایک مزاحمت کا ووٹ بینک تو ہے نا اس ملک میں، اور اس سے پہلے بھی تھا، میاں محمد نواز شریف نے اس کو اپنے لارے میں لگا کے اپنے ساتھ اکٹھا بھی کر لیا تھا۔ ابھی تحریک انصاف میں یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ اگر فرینکلی سپیکنگ اس دن جمعرات کی رات جس کو جب پوری رات سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر گزاری، تو مجھے تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو تحریک انصاف کے اپروچ کیا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچے، 10 بندے لے کے آئے اپنے ساتھ، ہر صورت جمعرات کو اڈیالہ جیل آنا ہے۔ کہتے ہیں ایک مینڈک کی طرح ادھر پھدک جاتا ہے، ایک ادھر پھدک جاتا ہے، یہ باقاعدہ یہ الفاظ تھے، مینڈک کی طرح پھدک کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے کال دی ہے، کیا یہ کال پہلی مرتبہ دی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل پہنچے، چلو اڈیالہ جیل؟ یہ تو پچھلے 1 مہینے میں بھی جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو بار بار کالز دی گئی کہ آپ اڈیالہ جیل پہنچے۔ کتنے MNAs چھوڑ دیں ٹکٹ ہولڈرز کو، کتنے سٹنگ MNAs جن کو تنخواہ ملتی ہے، ابھی PTI کے ووٹ بینک ووٹ سے، عمران خان کے ووٹ سے کے لیے تھا نا لوگوں کا ووٹ، وہ MNA بن کے گئے ہیں، سینیٹر بنے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر بنفس نفیس پہنچتے ہیں، کتنے ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا متمنی جو ٹکٹ کے ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو ڈائیلاگ کی طرف لے جانے کی کوشش اگر کبھی تھی بھی تو حکومت نے اس کو ڈیلیبریٹلی نہیں ہونے دیا۔ دونوں طرف اعتماد کا بڑا شدید فقدان ہے، اداروں کے اور تحریک انصاف کے درمیان، تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے درمیان آپس میں سب کا ایک عدم اعتماد ہے۔ اگر اداروں کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے، کچھ ایکسس کیا وہ بڑھتا ہے، حکومت کو جناب اندر سے کوئی بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ تشویش لاحق ہو جاتی ہے، وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے کوئی لڑائی پڑ جائے۔ حکومت کو تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہے، کوئی تھوڑا سا ایسا بیان کبھی آ جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف تو چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان جیل میں ہو، تو چاہتے ہیں کہ وہ باہر ہو۔ میاں محمد نواز شریف بالکل نہیں چاہتے
کس نے کہہ دیا کہ میاں محمد نواز شریف؟ یہ میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نون کرنٹ سینیریو میں انلیس عمران خان کو ڈیل کر کے باہر آتے ہیں، وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان جیل سے باہر ہو. ان کی حکومت کا ان کے لیے تو اس ملک میں جگہ نہیں رہے گی. سیاسی لڑائی اس نہج پہ لے جائی جا چکی ہے. اور پھر تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی ایسے لوگ یقیناً ہوں گے کہ جن کی دال دلیا، جن کی دکانیں جو ہیں عمران خان کے جیل میں رہنے سے چل رہی ہیں. اوور آل اس میں سچویشن جو ہے وہ 100% کلیئر نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے، پریس کانفرنس تھی، بڑی سخت تھی، وہ 1 مہینہ سخت ہے، وہ سخت گزرے گا، اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، تو اب تو معاملہ گورنر راج کی طرف جائے گا، فلاں طرف جائے گا. گورنر راج والا معاملہ ابھی تک میں یعنی کہ مشکل ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان تمام اینڈس کے اوپر اور وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھا ہے، ٹریول کیا ہے، وہاں جا کے لوگوں سے ملے ہیں، ادھر بات چیت ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ گورنر راج کی طرف ایز آف ناؤ. کل کو کچھ ایسا ہو جائے کہ جس پہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، ابھی تک اس کا امکان نظر نہیں آتا. بٹ کل کی سچویشن اڈیالہ جیل، آئی ڈونٹ تھنک اینی ملاقات نہ بعد میں. بٹ وہاں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے، ناکے پہ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. کیسے روکا جاتا ہے؟ لاٹھی چارج کر کے روکا جاتا ہے، آنسو گیس پھینک کی جاتی ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ سچویشن کیسے جاتی ہے، دیٹ از ٹو بی سین. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.